21 जून को जी पाकिस्तान और 9 जून को 9 जून को 21 जून को तो वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान 2009 और 21 में। जून को एक और तारीख भी आप भी जा रहे हैं कहीं मुझे याद है। दिमाग में वही सवाल है आपका, अगर कहें तो थोड़ा सा हल्का फुल्का टेस्ट लेके बताएं। आप भी बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पर ज़हीर अब्बास साहब ने पहला टेस्ट कौन से साल खेला? कुछ याद? 1971 में इंग्लैंड के टूर पे गए थे ज़हीर अब्बास, कराची में क्रिकेट खेलते थे, जहांगीर रोड पर रहते थे, उनके भाई सगीर अब्बास भी क्रिकेट खेले। और बताएं, देखिए अली, एक जमाना था कराची में क्लब क्रिकेट बड़ी जबरदस्त होती थी, लेकिन अब क्लब क्रिकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेरियोरेट हो गई। लड़के जो थे वो बजाय क्लब खेलने के दीगर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, और वो टेस्ट क्रिकेटर थे। अब तो टेस्ट क्रिकेटर आपको पता है कि ऑडी में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, उस वक्त बेचारे 125 मोटरसाइकिल पे मेरे पास आते थे। तो वो मुझे कहने लगे, यार तू इतनी अच्छी कमेंट्री करता है, तू आगे क्यों नहीं जाता? मैंने कहा मेरी सिफारिश नहीं है, आप भी तो अपनी मेहनत से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो वैसे तो जो कहते हैं कि बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। ये उन लोगों में से चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन इन पे कुछ अल्लाह का खास करम भी है। इनके लिए मेरा दिल चाह रहा है, वो एक शेर है ना कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं कि जिसको ज़माना बना गया। तो ज़माने ने तो कोशिशें की। जब मैंने थोड़ा सा अभी ऑफ द कैमरा में बात कर रहा था, तो मैं पूछ रहा था कि ये आज हम इनको जानते हैं, बहुत ही एक प्रोमिनेंट कमेंटेटर हैं, बल्कि इनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं क्रिकेट। अगर जब बड़े बड़े लोगों को कोई अपनी स्टैटिस्टिक या कोई वाकया दुरुस्त करना हो या एक्चुअली जानना हुआ क्या था, तो इनको कॉल की जाती है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा आपको सब्र नहीं कराऊंगा। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, द वन एंड ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इकबाल भाई, आपने अपने करियर, आज तो सब जानते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को माशाअल्लाह, और आपने बड़ी मेहनत की अपने करियर के लिए। एक वाक़या आप सुना रहे थे, अब तो लोग आपको जानते हैं माशाअल्लाह, आप कमेंट्री पूरी दुनिया में आपने कमेंट्री की है, और क्रिकेट के हवाले से भी, बल्कि आप हॉकी की भी कमेंट्री करते हैं, स्क्वॉश की भी करते हैं, फुटबॉल की भी, लेकिन क्रिकेट का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। इफ आई वुड से कि 70-80% क्रिकेट के हवाले से लोग आपको जानते हैं, तो गलत ना होगा। तो पहली दफा जब आपने तबा आजमाई की और चाहा कि मैं कमेंट्री करूं, तो आपके साथ क्या मामला दरपेश हुआ? अली देखें, कहते हैं ना कि मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है, और ये मेरी इस स्टोरी से ये इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए कि जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनमें शेयर टैलेंट है, और वो अपने टैलेंट की वजह से, कहते हैं ना टैलेंट दरिया अपना पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है, वो अपने टैलेंट की वजह से रास्ता बनाते हैं। मुझे भी शौक था कमेंट्री का। पहले मैंने क्रिकेट में तबाह आजमाई की, लेकिन मुझे पता था कि उस लेवल की नहीं खेल सकता। हालांकि मेरे घर के पास एक ग्राउंड था एयरपोर्ट के पास, मॉडल क्रिकेट ग्राउंड, अब तो वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ले लिया है। तो उस ग्राउंड पे बड़े मैचेस होते थे, तो वहाँ हमारा एक क्लब होता था, मॉडल क्रिकेट क्लब। तो मैं वहाँ क्लब क्रिकेट खेलता था, और सईद अनवर भी वहाँ आते थे। इवन मैं आपको बताऊं कि सईद अनवर जब पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो उनके अब्बा चूँकि मेरे दोस्त थे अनवर इंजीनियर, तो वो सईद अनवर को कहने लगे कि इसको तुम मैथ्स पढ़ाओ, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में मैथ्स स्टैट्स के साथ। तो मैं 4 लड़कों को मैथ्स पढ़ाता था, और उस वक्त उनसे 250 रुपये फी लड़का लेता था, मतलब माशाल्लाह से। और वो 4 लड़के जो थे, उनमें एक सईद अनवर भी था, उनमें से एक कर्नल बन गया, एक TIA का फ्लाइट इंजीनियर बन गया। तो सईद अनवर उनमें, पढ़ाते थे? मैं मैथ्स पढ़ाता था। मैं उन्हें क्वेश्चन बना के देता था, और सईद अनवर उनमें सबसे तेज था, लेफ्ट हैंडेड था, और धड़ धड़ वो क्वेश्चन कर लेता था, और पढ़ाई में बहुत तेज था। इंटर तक उसने, सईद अनवर ने क्रिकेट नहीं खेली थी। इंटर के बाद जी वो इतना पढ़ाई में, उसने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री ली है, BE इन कंप्यूटर साइंस है। तो वो आता था, मैं उसको पढ़ाता था, फिर वो क्लब में हमारे प्रैक्टिस करता था। फिर कराची की बात हो रही है? कराची में रहते थे, उनके अब्बा रहते ही थे, बाद में वो शिफ्ट हुए। बाद में लाहौर? जी। मेरा ख्याल था कि सईद भाई लाहौर से कराची। नहीं, कैवलरी ग्राउंड। भाई, ये बहुत सारी बातें पता चल रही हैं आपके करियर के आगाज के बारे में, और आपने भी इंशाल्लाह आना है मेरे पॉडकास्ट। उनके अब्बा जो थे, अभी भी माशाल्लाह हयात है, अनवर इंजीनियर,
تو وہ ایکچولی ہوتے تھے ایران میں. تو سعید انور ایران میں تھا, تو شروع میں وہاں وہ فٹ بال کھیلتا تھا, کیونکہ ایران میں تو کسی کو کرکٹ کا شوق نہیں ہے. پھر وہ جب کراچی آئے تو پھر اس نے کرکٹ شروع کی, تو ہمارے کلب میں آتا تھا, پریکٹس کرتا تھا. اس کے علاوہ اور بھی لڑکے تھے, راشد لطیف بہت جونیئر تھا, وہ بعد میں آیا. عاصم کمال وہ بعد میں آیا. فلم اسٹار آزاد کے صاحبزادے تھے, سعید آزاد جو حنیف آزاد کے بیٹے, وہ بھی ون ڈے کھیلے پاکستان سے, وہ بھی ہمارے بہت سارے لڑکے. تو پھر میں نے جب دیکھا علی کے اب کوئی دال گلے گی نہیں ایز اے پلیئر, تو میں نے کومنٹری میں توا آزمائی کی. اور اس وقت میچز ہوتے تھے جیسے 6 ستمبر ہے, 14 اگست ہے, یوم دفاع, یوم آزادی پہ ایگزیبیشن میچز ہوتے تھے. تو ان ایگزیبیشن میچز میں میں لاؤڈ اسپیکر لگتا تھا, باقاعدہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوتی, تو میں کامنٹری کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا یار تمہاری تو کامنٹری بہت اچھی ہے, تم اتنے فلو میں کرتے ہو. میں حسن جلیل سے انسپائر تھا, وہ بیچارے زبردست کرتے تھے کامنٹری. تو انہوں نے کہا میں نے کہا میری کوئی سفارش نہیں ہوگا, ریڈیو پہ کرو. اس وقت ریڈیو پہ کامنٹری کا بڑا بوم تھا. میں نے کہا سفارش نہیں. انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ بختیاری یوتھ سینٹر گراؤنڈ ہے, بورڈ آفس ناظم آباد کے پاس, وہاں جاؤ. ہمارے گھر ہاں کے پاس ہی. کہ وہاں جاؤ, وہاں فائنل ہوتا ہے ناظم آباد سپر کپ کا, اور وہ فائنل دیکھنے کے لیے 10-12 ہزار لوگ آتے ہیں, کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے گراؤنڈ. وہاں کامنٹری کرو لاؤڈ اسپیکر پہ, تو لوگوں کی نظروں میں آؤ گے. میں نے کہا اچھا. ہم 4 بسیں بدل کے ماڈل کالونی سے پہنچ گئے وہاں یوتھ سینٹر. تو جب میں وہاں پہنچا تو جہاں کامنٹری ہو رہی تھی, میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. تو ایک صاحب آئے, کہنے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا یار میں 16-17 کلومیٹر دور سے آیا ہوں, مجھے کامنٹری کا شوق ہے. لوگوں نے کہا یہاں جاؤ, لوگوں کی نظروں میں آؤ. میں نے کہا مجھے 2 اوورس کرنے تھے, اگر اچھی کی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہٹا دیجیے گا. تو اس کو ترس آ گیا. اس نے کہا یار اس کا بندہ کوئی کامنٹری, اس نے کہا یار اس کو مائک دینا. اس کو مجھے مائک دیا اس نے. میں نے 2 اوور کی, مڑ کے اس کی طرف دیکھا, تو اس نے کہا کرتے رہو, کیونکہ میں بہت اچھی کر رہا تھا. تو جب 6 اوور ہو گئے, تو جو ٹورنامنٹ کا ڈائریکٹر تھا وہ آیا, وہ اس کا بھی باس تھا. تو وہ آیا, اس نے کہا کس کو بٹھا دیا؟ اس نے کہا سر بہت اچھی کامنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں, وہ اپنے پنٹر کو لے کر آیا تھا. اس نے مجھ سے مائک چھینا اور اپنے پنٹر کو دے دیا. اس نے کہا چلو تم کرو, اور مجھ سے کہنا بھاگ جاؤ اور نظر نہیں آنا. مجھے اب تک اس کے الفاظ یاد ہے. میں نے کہا اچھا. میں چلا آیا بسیں بدل کے, دل برداشتہ نہیں ہوا. میں نے اپنی محنت جاری رکھی. 5 سال کے بعد مجھے پی ٹی وی پہ کامنٹری ملی. انڈر 19 کا فائنل تھا, اور سکندر بخت اور ہارون رشید میرے ساتھ تھے. وہ بڑے اعزاز کی بات تھی. تو میں صبح پہنچ گیا, کیونکہ میں نیا تھا, میں اپنے آپ کو پروف کرنا چاہ رہا تھا. تو کامنٹری باکس میں ایک آدمی داخل ہوا, اتنا بڑا سفید کاغذ جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا لے کر آیا. کہنے لگا اقبال بھائی آپ کامنٹری کر رہے ہیں نا, میں سکندر اور ہارون کو تو نہیں کہہ سکتا, آپ کو کہہ سکتا ہوں. آپ میرا یہ بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کر دیجیے گا. یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے مائک چھینا. ہاں آپ یقین کریں. ہاں میں نے ان کی طرف دیکھا, اب وہ تو بھول گئے ہوں گے, لیکن مجھے یاد تھا کہ کس نے مائک چھینا تھا. تو میں نے ان کی طرف دیکھا, لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں کہ وہی آدمی جس کو آپ نے بھگایا تھا. یہ آپ کی بڑی میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا کہیں کسی. پھر اس کے بعد میں نے ان کا پڑھ دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محنت کے ذریعے جگہ بنائی, تو وہی صاحب چونکہ کرکٹ میں تھے تو وہ کھڑے رہتے تھے, کوئی خدمت ہو اقبال بھائی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ واہ میرے مولا, کہ کس طریقے سے تو کرتا ہے انسان کے ساتھ. بھائی وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے عصمت بنانا ہے. تو یہ تو واقعی سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور بڑی انسپریشنل سٹوری ہے اقبال بھائی کی, اور میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سٹوری سنیں. کہ بعض اوقات لگتا ہی ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے گر بھی پڑتے ہیں, چوٹ بھی آتی ہے, اور لوگ آوازیں بھی کستے ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں. اقبال بھائی نے خود بتایا ابھی کہ کامنٹری کر رہے ہیں, اچھی بھلی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے اس ملک کا اگر کوئی المیہ ہے تو وہ ہے ہی میریٹوکریسی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں ہم لوگ. ہماری یہاں سفارش اور رشتہ داری اور یہ نیپوٹزم جو ہوتی, فیورٹزم ہے, نیپوٹزم ہے, یہ اس نے ہمارے ملک کے ٹیلنٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یہ اقبال بھائی کی سٹوری میں جو چیز سیکھنے والی ہے کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ دیوار سے لگ گئے, کہانی ختم ہو گئی, یار مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. ہمت نہ ہاریں. اب آپ دیکھیں کہ وہی جنہوں نے جن سے مائک چھینا, کچھ عرصے کے بعد وہی آ کے ان سے سفارش کر رہے ہیں. تو یہ تو واقعی آپ کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں. لیکن کچھ لوگ علی ہمت ہار جاتے ہیں کہ بھئی نہیں یار اب کیا کریں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دیوار ان کو نظر آتی کہ نہیں, لیکن ہمت ہارنی نہیں چاہیے. اگر آپ پہ ایک مطلب جذبہ ہے, جوش ہے, ولولہ ہے, اور آپ کو اپنے اللہ پر ایمان ہے, تو یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے. بالکل صحیح بات. جان بھلے ہار جائے آدمی, ہمت نہ ہارے, آخر میں تو ہارنے کے لیے ایک ہی چیز رہتی ہے. تو اقبال بھائی آپ کو ویسے یہ کرکٹ کا انسائکلوپیڈیا بھی کہتے ہیں,
یہ جو میموری ہے آپ کی, اور شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ میتھمیٹکس پڑھاتے رہے, تو میتھمیٹکس سے تو کنٹینیو کر کے یو آر سپوز ٹو بیکم این اکنامسٹ, رائٹ, اکانومسٹ. تو اب اکانومسٹ بننا چاہیے تھا اصولاً, جو آپ پڑھ رہے تھے میتھمیٹکس میں بھی اچھے تھے, تو پھر یہ جو آپ کا کنورژن ہوا ٹورڈز اسپورٹس کی طرف, تو ہم تو ایک اچھے اکانومسٹ سے محروم ہو گیا پاکستان اس کا مطلب. نہیں, میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا, اس سے پہلے بی ایس سی آنرس کیا میتھس اور اسٹیٹس, کیونکہ اسٹیٹس میرا سبسیڈری سبجیکٹس تھا, تو اسٹیٹس کی وجہ سے مجھے اعداد و شمار میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی. لیکن پھر جب میں نے کر لیا تو اس وقت مجھے جاب مل رہی تھی انٹیریئر سندھ میں, تو میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ نہیں تم وہاں نہیں کرو, تو پھر میں یہیں ٹیوشن ویوشن پڑھاتا رہا. میرے والد کی جب ڈیتھ ہو گئی تو سب گھر کو سنبھالنا تھا, ٹیوشن پڑھاتا رہا. پھر مجھے شوق تو تھا کافی عرصے سے, تو پھر مجھے میں نے کہا کہ یار کیا کروں, تو توصیف احمد جو پاکستان کے ٹیسٹ آف اسپنر ہیں وہ میرے گھر کے پاس, میں وہ بھی آ کالونی چکے میں ہیں رہتا ہمارے تھا. پوڈ کاسٹ میں. ہاں, وہ شاہ فیصل کالونی میں رہتے تھے, اس کا نام ڈرک کالونی تھا. جی. تو وہ ان سے میری دوستی ہو گئی, اور وہ ٹیسٹ کرکٹر تھے. اب تو ٹیسٹ کرکٹر آپ کو پتا ہے کہ آڈی میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے, اس وقت بیچارے 125 موٹر سائیکل پہ میرے پاس آتے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے یار تو اتنی اچھی کامنٹری کرتا ہے, تو آگے کیوں نہیں جاتا. میں نے کہا یار میری سفارش نہیں ہے, آپ بھی تو اپنی محنت سے آئے. کہنے لگے چل میں تجھے ریڈیو پاکستان لے کے چلتا ہوں. اس وقت انہوں نے نئی نئی ایف ایکس خریدی تھی, تو وہ چلا کے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے ریڈیو پاکستان لے گئے. تو جب ریڈیو پاکستان گئے تو اندر جانے کے لیے میں بیٹھا رہا, توصیف احمد نے, نقی صاحب تھے, محمد نقی مرحوم, تو ان کو بتایا, تو پھر وہ مجھے لے کر اندر گئے. تو ان سے کہا کہ یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے, اور اس کو مطلب یہ خبر بھی بنا سکتا ہے, آواز بھی اچھی ہے, تلفظ بھی اچھا ہے, یہ آپ کے کام. اس وقت ایک پروگرام ہوتا تھا عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ, رات 10 بجے, اور لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے. تو نقی صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا میرا کرکٹ کا شوق تھا. انہوں نے بجائے, اس وقت وہ بی بی سی کی جو اسپورٹس راؤنڈ اپ آتا تھا ٹیپ ریکارڈ پہ ٹیپ کرتے تھے, اور وہ بار بار سن کر ہم لوگ خبریں بناتے تھے. تو انہوں نے مجھے فارمولا 1 ریس کی خبر دے دی پہلی, جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا دیکھتے ہیں, چیک کیا, تو میں نے بنا لی. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, کعبے میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں, تم پہلے یہ شروع کرو, پھر تمہیں کرکٹ دیں گے, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل ڈوئنگ کرکٹ اوور ہیئر. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مجھے کرکٹ ملی. پھر میں وہاں جب عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ شروع کیا, پھر میں نے جنگ اخبار میں کالم لکھنا شروع کر دیا. کافی عرصے, بہت عرصے ہم دیکھتے رہے اخباروں میں, اور وہ اس وقت پرنٹ میڈیا کی بڑی ویلیو تھی, تو میں جنگ اخبار میں کالم لکھتا تھا. لیکن میں نے اتنی محنت کی کہ اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میں ریڈیو پاکستان سے پیدل جنگ اخبار جاتا تھا کہ آرٹیکل دینے کے لیے, کیونکہ آیا چندی گڑھ روڈ, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جب پیر کو آرٹیکل چھپے گا تو میری محنت وصول ہو جائے گی. تو میں وہاں جاتا تھا اور دیتا تھا, وہ آرٹیکل چھپتا رہا. پھر اس کے بعد مجھے جنگ میں ہی آفر ہو گئی کہ آپ جاب کر لیں, اسپورٹس کا میگزین سیکشن کا اسپورٹس پیج کا ہیڈ بن گیا. پھر رفتہ رفتہ چلتا رہا, سلسلہ چلتا ہی رہا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی موجودہ یعنی اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم موجود ہے پاکستان میں, جیسا کہ ہمیں پتا ہے. ابھی غالباً کیپٹنسی سے بھی میرا خیال ہے کہ شاہین کو ہٹایا گیا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرٹ پہ کیا گیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا ٹیم پہ؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, یہ 2022 کے بعد گزشتہ 2 برس میں چوتھا موقع ہے جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کسی سیریز میں کھیل رہی ہیں. تیسرا موقع ہے جب پاکستان میں کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 2021 میں پاکستان آئی, اور پنڈی میں میچ ہونے سے 2 گھنٹے قبل وہ ٹیم واپس چلی گئی. پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ کی دوبارہ ٹیم آئی پاکستان 2022 کے آخر میں ٹیسٹ کھیلنے, ون ڈے کھیلنے. پھر گزشتہ برس آئی ٹیسٹ ون ڈے کھیلنے, اب آئی ہے. تو تیسرا دور ہے ان کا, اور پاکستان ابھی گزشتہ برس گیا تھا نیوزی لینڈ. تو اگر دیکھیں آپ, پاکستان اور نیوزی لینڈ کی یہ ٹیم نسبتاً بہت کمزور ٹیم ہے. لیکن T20 کرکٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جو دن ہو چل جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں شاید نیوزی لینڈ نے اپنی کوئی بی ٹیم بھیج دی ہے یہاں پہ. لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ سی ٹیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 9 کھلاڑی IPL کھیل رہے ہیں, جو انڈین پریمیئر لیگ. پھر 2 کھلاڑی ان کے جو ہے انہوں نے معذرت کر لی. ٹیم سعودی بڑا تجربہ, 9 تو 11 ہو گیا. ہاں, تو 2 اور 13 ہو گئے. 9 تو 11 اور 2 13 پلیئرز جو مین ان کے جو ہے they didn't come to پاکستان. تو اب انہوں نے ایک ایسی ٹیم بنائی جس میں 4-5 نون پلیئرز ہیں, باقی سارے ینگسٹرز ہیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے کپتانی کا پرابلم ہے. پاکستان کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میوزیکل چیئر گیم ہو گیا کپتانی کا پاکستان کرکٹ میں, کہ کبھی کسی کو بناتے ہیں. ایک تو انہوں نے 2019 میں ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کو جب ہٹایا تو وہ زیادتی کی تھی, کیونکہ اس کی قیادت میں
پاکستانی ٹیم 9 T20 سیریز جیتی, پاکستانی ٹیم نمبر 1 ٹیم رہی T20 کی, اس کو ہٹا کے بابر اعظم کو بنایا. تو جب بابر اعظم 4 سال تک رہا تو اچانک اس کو ہٹا کے شاہین شاہ آفریدی کو بنا دیا, تو وہ غلط کیا انہوں نے. اب جب شاہین شاہ آفریدی کپتان بن گیا تو 5 T20 کے بعد آپ اس کو ہٹا رہے ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, اس سے اسٹیبلٹی نہیں رہتی ٹیم میں ایک تو یونٹی پہ فرق پڑتا ہے, گروپ بندی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ نے شاہین شاہ آفریدی کی انسٹاگرام پہ سٹوری ایک دیکھی ہوگی, اس نے کہا ہے کہ مجھے اتنا تنگ نہ کرو, کہ اس نے انسٹاگرام پہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا, اور وہ بڑا خاموش تھا. اور جو پہلا T20 ہوا اس نے دوسری ہی گیند پہ جو بولڈ مارا رابنسن کو, تو اس نے شو کیا کہ اس کے اندر کی جو نکل کر آ رہا ہے شاہین شاہ آفریدی, جو اصل پٹھان ہے وہ نکل کر آ رہا ہے, کیونکہ قبائلی علاقے سے تعلق ہے. اس کا بھائی بھی ایک ٹیسٹ میچ کھیلا, ریاض آفریدی 2000 میں, اور وہ صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلا, اور اس کی خواہش تھی کہ میرا بھائی کرکٹر بنے. اور ہمارے جو شاہد آفریدی کے داماد بھی ہیں, ہاں وہ, اور یہ شاہد آفریدی خود ہمارے ملک کے بہت بڑے سٹار ہیں, بہت بڑی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. اور مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, تو وہ خود ان کا بھی تعلق جو قبائلی علاقہ جات سے ہے, تو پٹھان خون ہے, اور اوپر سے خود اپنے شاہد کے داماد بھی ہیں, تو یہ تو پھر دگنا ہو گیا. تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ اسٹیبلٹی کا ہے, بالکل تسلسل نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو یہی کسی چیز میں نہیں ہے تو وہ اس کا امپیکٹ تو پڑے گا ہر چیز میں. بالکل یہی وجہ ہے. اچھا, ٹیلنٹ آپ کو لگتا ہے کہ, ویسے تو خیر یہ بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم ایک شہر کی یا ایک صوبے کی بات کریں, تھوڑی سی بائس لگتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کے اندر کراچی والوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے؟ کچھ زیادتی ہوئی, لیکن کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں, تو کچھ ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو ہیلم آف افیئرز پر کراچی کرکٹ کے ہیں. اوکے, کیونکہ آپ دیکھیں سرفراز احمد, اور پھر اس کے بعد آیا اسد شفیق, اور اب سائم ایوب آیا. کراچی کے کرکٹرز آنا بند ہو گئے, ورنہ ایک زمانہ تھا ظہیر عباس جہانگیر روڈ پہ کرکٹ کھیلتے تھے, اور پاکستان کا بہت بڑا نام جاوید میاں, بے شمار کرکٹرز جو ٹاپ کے تھے, راشد لطیف, معین خان, سب کراچی سے آئے. لیکن پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کراچی کی کلب کرکٹ ختم ہوتی گئی, اور کراچی کی کرکٹ جو ہے وہ سمجھ لیجیے یتیم بے آسرا ہو کر رہ گئی, کوئی بولنے والا نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے شاہین آفریدی کی بات کی, دیکھیں اس نے 10 نمبر کی شرٹ اس کی بھی ہے جو شاہد آفریدی کی ہوتی تھی, اور اس کا سٹائل بھی وہی ہے, وکٹ لینے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے, شاہد آفریدی کا. میرا خیال ہے کہ انسپریشن تو اس نے یقیناً شاہد سے لی ہوگی, یقیناً دیکھ کے, بیکاز شاہد آفریدی تو 20 سال پہلے سٹار بن چکے تھے, 20-25 سال پہلے, اور یہ تو ابھی بنے, میرے خیال ہے 5-6 سال 7 سال ہوں گے. 2018 میں اس نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا, 6 سال ہوئے, اور بیچ میں 1 سال یہ بالکل انفٹ رہا, جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوئی. لیکن نمبر 1 بولر ہے. اور اب میں عامر بھی چونکہ ٹیم میں واپس آ گیا نا, تو اب کمپٹیشن ہوگا. تو شاہین شاہ آفریدی کو ایک تو کپتانی سے ہٹایا ہے. عامر کھیل رہے ہیں؟ جی ہاں, عامر پہلے ون ڈے میں تھے, 4 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی, اگست 2020 میں آخری مرتبہ کھیلے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیم مینجمنٹ ہوگی, اگر وقار یونس اور مصباح الحق کی تو میں نہیں کھیلوں گا. اور عامر بابر اعظم کو بہت کرٹیسائز کرتے رہے, اب اسی بابر اعظم کی کپتانی. اچھا, آپ کا کیا موقف رہا؟ ہم نے دیکھا کہ عامر کے معاملے میں بہت سارے لوگ دو آرائیں, 2 موقف سامنے آئے. ایک ان لوگوں میں سے تھا جن کو جو اس بات پہ بالکل ریجڈ تھے اور فرم تھے کہ نہیں لے کے آنا چاہیے, اس لیے, حالانکہ یہ بات تو بہت خیر اب تو ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے ماضی کی, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں. کچھ کہتے تھے نہیں لے کے آنا چاہیے بیکاز کسی ایک کو ایسی سزا ہونی چاہیے, ایک پنشمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس کی ہمت نہ کرے. ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں, غلطی انسان سے ہوتی ہے, گناہ بھی آدمی کر لیتا ہے, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, تو اور ویسے بھی جو پنشمنٹ بھگت کے آ چکا ہے اپنی, اس کو ایک موقع دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 3 لڑکے جو تھے وہ پکڑے گئے تھے, سلمان بٹ کپتان, محمد آصف اور محمد عامر. سلمان بٹ نے بڑی کوشش کی, وہ کیوں نہیں واپس آیا, وہ بھی بڑا ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے. آصف جو تھے وہ حالانکہ اتنے زبردست بالر تھا, وہ امریکہ شفٹ ہو گیا, آصف چلا گیا دل برداشتہ ہو کر. لیکن عامر کو لے کر کیوں آئے, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, اور آپ ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے کہ اگر آپ انوالو ہوتے ہیں سٹے بازی میں, جیل چلے جاتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, اور آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اور بعد میں آپ پہ الزام ثابت ہوتا ہے, آپ کو سزا ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے تھا کہ نوجوانوں کے لیے کیا مثال قائم کر رہا ہے. پھر تو ہر لڑکا کہے گا کہ میں بھی بچہ ہوں, میں عامر کی طرح کچھ کر لوں اور بعد میں چھوٹ جاؤں گا, تو یہ غلط کیا ہے انہوں نے. صحیح بات ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور سلمان تو مجھے یاد ہے کہ سلمان
ویسے واقعی یہ اتنی بڑے اگر کوئی کسی سے اتنا بڑا جرم ہو جائے، کیونکہ جب ایک جرم ہو کہ آدمی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہا ہوتا ہے، ایک ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن چلیں ہم آگے کے لیے ان کو ایسا، ان کے لیے دعا ہے ہمارے لیے کہ کچھ ایسا کریں اپنے ملک کے لیے، ازالہ کر سکے، ازالہ کر سکیں، اور ان کے وہ گناہ دھل جائیں کسی حد تک. اچھا، یہ آنے والا T20 جو ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اس ملک میں ہو رہا ہے جس سے کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 3 شہروں میں ہو رہا ہے غالباً، ڈیلس میں ہو رہا ہے، فلوریڈا میں ہو رہا ہے، اور تیسرا نیو یارک میں ہو رہا ہے. جی یقیناً یہ تو ایک امریکہ میں تو رگبی اور جو رولز فٹ بال، بہت ساری چیزیں امریکہ میں کھیلی جاتی ہیں. باسکٹ بال بہت پاپولر ہے لیکن کرکٹ نہیں ہے وہاں، زیادہ تر ایکسپیٹریٹس کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب امریکہ کو چونکہ ICC نے ممبرشپ دی ہوئی ہے، ایسوسیٹ ممبر ہے امریکہ، تو ICC یہ کر رہا ہے کہ وہ ممالک جہاں کرکٹ اتنی پاپولر نہیں ہے ان کو فائنانس کیا جائے، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر آ سکیں. ابھی امریکہ نے آسٹریلین اسٹوارٹ لا جو ان کا آل راؤنڈر تھا اسے اپنا ہیڈ کوچ رکھا ہے، اور وہاں کرکٹ بہت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وہاں گراؤنڈز کی کمی ہے اور وہاں ٹرف وکٹس نہیں ہے اتنی. ایک میں گیا تھا وہاں ہیوسٹن میں، وہاں ایک اسٹیڈیم ہے سخی صاحب کا، سخی محمد کا اسٹیڈیم، موسا کرکٹ اسٹیڈیم، وہ بڑا زبردست ہے. پھر میں فلوریڈا گیا، فورٹ لوڈرڈیل میں بڑا زبردست اسٹیڈیم ہے جہاں پر کہ ون ڈے میچز بھی ہو چکے ہیں ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے. تو اب امریکہ میں کرکٹ آہستہ یہ ہمارے جو ڈائسپوراز ہیں پاکستان کے وہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا دوسرے ملکوں کے بھی، جس میں سری لنکنز بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، لیکن آسٹریلین وغیرہ تو آتے نہیں. لیکن امریکن، پیور امریکن جو ہے نا وہ گورا نہیں کھیل رہا کرکٹ. لیکن شاید یہ ورلڈ کپ انسپائر کرے، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے کچھ میچز امریکہ میں اور باقی میچز ویسٹ انڈیز میں، فائنل ویسٹ انڈیز میں ہوگا. اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا چونکہ کرنچ میچ ہوتا ہے، مارکیٹ ویلیو بہت ہوتی ہے، 9 جون کو اتوار کا دن ہے، انہوں نے نیو یارک میں رکھا ہے، اور وہ میچ نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا، ہمارے یہاں رات کے 12:30 بجے پورا جم پیک ہوگا، پورا جیم. ابھی سے ٹکٹوں کے لیے لوگ سرگرداں اور پریشان گھوم رہے ہیں کہ ٹکٹ مل جائیں، کیونکہ لوگ آن لائن ٹکٹ لے لیتے ہیں. انہوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ اپلائی کریں، 2 سے زیادہ ٹکٹ نہیں دیں گے آپ کو. اچھا، تو آن لائن ٹکٹ خرید کے پھر بلیک کرتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پاکستان انڈیا کے کئی میچز کور کیے ہیں، وہاں یہی ہوتا ہے کہ بلیک میں ٹکٹ بکتے ہیں پاکستان انڈیا. صحیح بات، صحیح بات. تو 21 جون کو جی پاکستان اور 9 جون کو 21 جون کو تو ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان 2009 میں. 21 جون کو ایک اور تاریخ بھی آپ بھی جا رہے ہیں کہیں؟ مجھے یاد ہے، دماغ میں وہی سوال ہے. تو 9 جون کو یہ میچ ہے پاکستان انڈیا کا، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ہسٹوریکل میچ بٹوین دیز ٹو بگ کنٹریز. اور رائیولری تو ہمیں پتا ہے کہ کب سے ہے. کیا لگ رہا ہے ویسے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان کی پرفارمنس علی، اگر آپ دیکھیں 2021 کا T20 ورلڈ کپ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا 10 وکٹوں سے دبئی میں، اور پاکستان سیمی فائنل ہار گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو 2022 کا T20 ورلڈ کپ تھا پاکستان فائنل میں پہنچا، انڈیا سے اگرچہ لیگ میچ ہار گیا، فائنل میں پاکستان انگلینڈ سے ہارا. تو پاکستان کی ٹیم اچھی ہے بشرطے کہ یہ متحد ہو کر کھیلے. ٹیم بری نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی اتحاد کی کمی ہے ہمارے یہاں؟ بظاہر لگ رہا ہے، حالانکہ 11 لوگ ہیں. نہیں، جو موجودہ حالات ہیں نا یہ اسی طرح کے حالات ہیں 21 سال پہلے کے، جب 2003 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے میں، تو اس وقت وسیم اکرم کو کپتان بنایا جا رہا تھا، آخری لمحے پر وقار یونس کو بنایا گیا، اور ٹیم کی پرفارمنس بالکل ہی ایسی رہی کہ پاکستان پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو گیا. تو اب وہی صورتحال ہے کہ کپتانی کی ایک تو لگ رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے، لیکن آفیشلی تو نہیں کچھ بتا رہے لوگ، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کپتانی کا، جس کی وجہ سے گروپ بندی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ کچھ لڑکے شاہین شاہ آفریدی کے بھی حق میں ہوں گے اور کچھ بابر اعظم کے بھی. بابر بہت بڑا پلیئر ہے. تو مسائل ہیں. اب پاکستان کرکٹ بورڈ کیسے ٹیکل کرتا ہے، کیونکہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ انسداد منشیات کے بھی وہ وزیر ہیں. اچھا، وہ PCB کے چیئرمین بھی ہیں. تو ان کے لیے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے جانا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے ملک کی سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے. اب انہوں نے جو ہے زیادہ تر ٹرسٹ کر رہے ہیں وہاب ریاض پہ. وہاب ریاض 27 ٹیسٹ میچز پاکستان کے لیے کھیلے، کیونکہ وہ نقوی صاحب کے چینل پر وہاب ریاض اور محمد عامر جب وہ کچھ نہیں تھے تو اس وقت وہ بیٹھتے تھے اپنے ایکسپرٹ کامنٹس دے رہے تھے. ہاں، ان کے چینل بھی تو رہا ہے. تو پھر ان کی وہاں سے ڈیولپ ہوئی، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. تو اب انہوں نے وہاب ریاض کو سارا سونپا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں، واقعی یہ بات بھی دیکھنا ہے ہمیں
کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. مگر سب لوگ یقیناً ہماری دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے کہ اللہ کرے پاکستان یہ میچ جیتے. یہ بات کم لوگوں کو پتا ہے ویسے, خیر میں بھی ان میں سے ایک ہوں, آپ اس کو میری جہالت کہہ لیں یا تو, کہ آپ نہ صرف کرکٹ کی بلکہ ہاکی کی بھی اور اسکواش کی بھی اور سب جگہوں پہ فٹ بال, کیونکہ جب میں جیو سپر پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل لانچ ہوا نا 2006 میں, تو میں نے جنوری 2007 میں جوائن کر لیا تھا. تو وہاں سارے کھیلوں کے لیے آپ کو, اور پھر مجھے انٹرسٹ بھی تھا, تو اگر ان کے فٹ بال ایونٹ ہو رہا ہے تو وہاں کامنٹری کی, ہاکی ایونٹ ہو رہا ہے وہاں کی, کرکٹ تو خیر میرا مین سبجیکٹ ہی ہے. تو مجھے اسپورٹس سے لگاؤ ہے, اور مجھے یہ انسائکلوپیڈیا, کرکٹ انسائکلوپیڈیا کا خطاب کامران خان نے دیا تھا. ان کا ایک شو ہوتا تھا جیو میں آج کامران خان کے ساتھ, تو میں وہ شو میں جب گیا تو انہوں نے تعارف کرایا کہ ان کو تو اتنی معلومات ہیں وہ کہ یہ انسائکلوپیڈیا. تھوڑا سا میں آپ کا اگر کہیں تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹیسٹ لے کے بتائیں. آپ بھی بتائیں کہ جیسے مثال کے طور پر ظہیر عباس صاحب نے پہلا ٹیسٹ کون سے سال کھیلا؟ 1971 میں انگلینڈ کے ٹور پہ گئے تھے ظہیر عباس, کراچی میں کرکٹ کھیلتے تھے, جہانگیر روڈ پر رہتے تھے, ان کے بھائی صغیر عباس بھی کرکٹ کھیلے. اور بتائیں جاوید میاں صاحب. جاوید میاں کا ٹیسٹ تو ہمیشہ یادگار رہے گا. 1976 گدافی اسٹیڈیم لاہور, جہاں انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں 166 رنز بنائے. آصف اقبال کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی. عمران خان صاحب. عمران خان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 1971 میں انگلینڈ کے ٹور پہ کھیلا. جب وہ وہاں پڑھ رہے تھے تو ان کو بھیج دیا گیا, لوگوں نے کہا وہ سفارشی کھلاڑی ہے, اور وہ چونکہ ایریٹک بولنگ کر رہے تھے تو امپائر ڈکی برٹ تھے انگلینڈ کے مشہور, اور وسیم باری وکٹ کیپر تھے. تو وسیم باری بتاتے ہیں کہ جب عمران بولنگ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا رائٹ آرم اوور دا وکٹ اینی ویئر, کہ کیونکہ وہ ان کی ڈائریکشن چینج تھی. لیکن پھر وہی 5 سال کے بعد عمران خان 76 کا جو سڈنی ٹیسٹ تھا آسٹریلیا کا, وسیم اکرم صاحب, وسیم اکرم نے اپنا جو ڈیبیو تھا وہ تو وسیم اکرم 93 میں آئے, اور وسیم اکرم نے بلکہ 84 میں انہوں نے اپنا ڈیبیو نیوزی لینڈ میں کیا. لیکن 84 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی, تو ایک میچ ہو رہا تھا پنڈی کلب گراؤنڈ میں, ایک پریکٹس میچ جو کہتے ہیں کہ 3 روزہ میچ تھا. تو وسیم اکرم وہ میچ کھیلے, اس میں انہوں نے وکٹیں لیں. وہ جاوید میاں کپتان تھے, ان کو لے کر گئے. وسیم اکرم نے ان کو فون کیا اور ان کو پوچھا کہ کتنے پیسے لے کر جانے, تو جاوید میاں نے کہا اب تم پیسے کماؤ گے, لے کر نہیں جانے پڑیں گے. وقار یونس کا ٹیسٹ میچ مجھے یاد ہے 1989 میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی, نومبر 1989, اور وہ ٹیسٹ میچ جو تھا وہ سچن ٹنڈولکر کا بھی پہلا ٹیسٹ میچ, اور وقار یونس نے اس ٹیسٹ میچ میں ٹنڈولکر کو سلیم یوسف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا. شاہد آفریدی تو 4 اکتوبر 1996 کو انہوں نے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سینچری بنائی تھی کینیا کے نیروبی جمخانہ گراؤنڈ میں سری لنکا کے خلاف, اور پھر 1998 میں پہلا ٹیسٹ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا. سلام ہے آپ کی, ماشاءاللہ آپ کی جو پوری آپ کی یادداشت ہے اور آپ کی جو نالج ہے کمال. واقعی میرا خیال ہے کہ کامران خان صاحب نے آپ کو غلط خطاب نہیں دیا. You are truly an encyclopedia of cricket history. یہ کمپلیمنٹ ہے علی, بس دعا کریں برقرار رہے, اس میں وائرس نہ آئے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا اب چلتے چلتے آخر میں چونکہ آپ کو بھی ماشاءاللہ دن ابھی پروگریس کر رہا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ مصروفیت ہوگی. کیسے, پہلی بات تو بتائیں کہ ایک کرکٹر جو ہمارے جو یوتھ ہے, جو بچہ 16 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 18 سال کا ہے, میرے خیال یہی ایک عمر ہوتی ہے جب کرکٹ کا شوق ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں. تو کلبس یہاں پہ بنے ہوئے, کون سے کلب, کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ایڈورٹائزنگ کریں, مارکیٹنگ کریں, بہت سارے ہیں, مگر آپ being an authentic and experienced person, what is your recommendation to them? دیکھیں علی, ایک زمانہ تھا کراچی میں کلب کرکٹ بڑی زبردست ہوتی تھی, لیکن اب کلب کرکٹ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیٹیریٹ ہو گئی. لڑکے جو تھے وہ بجائے کلب کھیلنے کے دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے. لیکن بہت سے کرکٹ کے دیوانے جنونی موجود ہیں, بچے جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. اب تو اکیڈمیز بن گئی ہیں, مختلف جگہوں پر اکیڈمیز ہیں, اور بعض لوگ جو ماشاءاللہ کے صاحب ثروت لوگ جنہیں کہوں میں, وہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں اکیڈمی, کہتے ہیں اس کو کرکٹر بنا دو, چاہے اس میں ٹیلنٹ ہو نہ ہو, 25-30 ہزار روپے کا بلہ اور سارا سامان لے کے جاتے ہیں. لیکن اب کلب کرکٹ کراچی میں ختم ہو گئی. کراچی میں ایک ہی کلب ہے جس سے سرفراز احمد وغیرہ کھیلتے تھے, سائم ایوب, پھر اس کے علاوہ اسد شفیق, سارے ٹاپ کے کرکٹر, وہ پاکستان کرکٹ کلب ہے کراچی میں. اس کے علاوہ ایک کلب ہے ملیر جمخانہ, جس سے راشد لطیف, یونس خان, عاصم کمال, بے شمار ٹاپ کے کرکٹرز کھیلتے. تو یہی 2 کلبز ہیں ابھی اس وقت کراچی میں. اس کے علاوہ بھی کلبز ہیں, لیکن یہ 2 ری نون کلب ہیں. اگر کوئی جانا چاہے, پہلے تو انڈر 15 انڈر 16 لیول پر ٹرائلز دے, اور ٹرائلز دے کر وہ جو ہے ٹرائلز کے لیے اوپن ٹرائلز ہوتے ہیں, اس کے بعد آگے. آج آپ ماشاءاللہ اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو,
اور یقیناً اس میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین کی ہوں۔ دعائیں ہوں گی، آپ کے والد کی، آپ کی والدہ کی دعاؤں سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، جو بھی بالکل۔ مقام ہمیں دنیا میں ملتا ہے. تو کتنا آپ کے والدین کا، آپ کی والدہ کا، آپ کے والد کی دعاؤں کا ہاتھ ہے آپ کے کریئر میں یہاں تک آنے میں؟ دیکھیں، ماں باپ کی دعائیں تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، لیکن اس وقت جب میں کرکٹ کا مجھے شوق تھا تو میں جب جاتا تھا، کیونکہ ایک ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، ایک ہی دروازہ تھا آنے جانے کا، تو میں اتوار کے دن صبح نکل جاتا تھا، چھٹی کا دن ہوتا تھا، اور جا کے وہاں ہمارے گھر کے پاس ایک گراؤنڈ تھا، وہاں کرکٹ کے میچ دیکھتا تھا. لنچ میں واپس نہیں آتا تھا کہ جاؤں گا تو ابا جو ہے منع کریں گے، کیونکہ میرے والد مرحوم مجھے کہتے تھے تم پڑھائی میں تیز ہو، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو. اب وہ دیکھتے، زندہ ہوتے تو خوش ہوتے. تو میں وہاں سے واپس آتا تھا، میری والدہ کو پتا ہوتا، چپکے سے دروازہ کھول دیتی، میں کچن میں چلا جاتا تھا کہ یہیں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ والدین اور پھر والدہ کی، میری والدہ رات کو انتظار کرتی تھی جب میں پروگرام کرتا تھا بولیں کیا بات ہے. اس وقت کراچی کے حالات بڑے خراب تھے، 12 بجے شو ختم ہوتا تھا، آوازیں آ رہی ہوتی تھی فائرنگ کی، بعض اوقات ایک ہی گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے، تو وہ ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ ضرور ہر ایک کے لیے. والدہ ماں باپ، حیات ہیں آپ کے؟ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن وہ بھی دعا کرتی تھیں اس وقت کہ بھئی بچہ خیریت سے آئے، اور خوش ہوتے وہ دیکھتے کہ محنت کے ذریعے آیا، کوئی سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوا منہ میں ایسی. اور شیئر میرٹ ہے یہ ینگسٹرز کے لیے کہ آپ محنت کریں، صلہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ اقبال بہت بھائی، آپ شکریہ. تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. ٹاکنگ ٹو یو. سیم ہے. اور یہ تھے مرزا اقبال بیگ. ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا کرے. تو جو چیز ہم نے ان سے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ زندگی کے اندر، نشیب و فراز کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ حالات کو دیکھتے کیسے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیونکہ شاعری میرا شوق بھی ہے، کہ طوفان کر رہے ہیں میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. تو بعض اوقات دیکھنے کا انداز ہے، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، مگر دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ طوفان کر رہے ہیں میرے عزم کا طواف. تو بعض اوقات آپ کو آزمایا جاتا ہے، آپ کو پرکھا جاتا ہے، آپ کو کندن بنایا جاتا ہے. ہمت نہ ہاریں اور محنت کریں اور اپنے والدین کی دعائیں لیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، چاہے کوئی بھی لیول کا ہو، آپ اس کو نہ پائیں. تو انہی باتوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.